فتشوا بس فتشوا خلوا يقعدوا مع ده. لا أصعب هي ناس ما أكثر عربية الله محمد رسول الله. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूडान में एक अजीब बहरान पैदा हो चुका है और इस व्लॉग में हम देखेंगे कि सूडान में इस वक्त जो बहरान है, व्हाट एवर क्राइसिस सूडान हैज़ बीन फेसिंग राइट नाउ, उसकी वजह क्या है और सबसे अहम ये कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है और कहीं ये वाक़यात ग्रेट गेम का हिस्सा तो नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले सूडान का महल वक़ूअ देखेंगे। अफ्रीका का ये अहम मुल्क नक्शे में मिस्र के बिल्कुल नीचे है, जबकि इसके नीचे एक और मुल्क है जिसका नाम है जनूबी सूडान या साउथ सूडान। इब्तदाई तौर पर शुमाली और जनूबी सूडान एक ही मुल्क हुआ करते थे, लेकिन 9 जुलाई 2011 को एक रेफरेंडम के नतीजे में जनूबी सूडान ने एक अलहदा मुल्क की हैसियत से सूडान से आज़ादी हासिल कर ली। 1980 से लेकर शुमाली और जनूबी सूडान के लोगों में अक्सर और बेशतर लड़ाइयाँ होती रहती थी, यानी मुल्क खाना जंगी का शिकार था। इसकी वजह आप मज़हबी इख्तलाफात को कह लें, नस्ली इख्तलाफात को कह लें, मुआशी हालात और रीजनल सियासत, these all were the factors which were the part of the crisis which Sudan was facing back then. शुमाली सूडान में अरब मुसलमानों की अक्सरियत है और ये लोग सूडानी हुकूमत के हामी हैं, जबकि जनूबी सूडान में सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट यानी SPLM नामी ग्रुप की हुकूमत है और इन लोगों में स्याह फाम अफ्रीकी, ईसाइयों की या कदीम अफ्रीकी मज़ाहिब पर मुश्तमिल लोगों की हुकूमत मौजूद है। सूडान में मौजूद नस्ली ग्रुप्स में नोबेन कबाइल, बेजा कबाइल, फोर कबाइल और ज़गाबा कबाइल के लोग शामिल हैं और 90% ऑफ द पीपल आर मुस्लिम बाय देयर रिलीजन। जबकि जनूबी सूडान की बात कहें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल कबाइल हैं, डंका, नोवर, अजांदे, बारी, शिलोक और एनवाक नाम के ये ग्रुप्स हैं, ये कबाइल हैं जो कि कदीम रिवायती अफ्रीकी मज़हब के पैरोकार हैं। इन ग्रुप्स को बेसिकली एनिमिस्ट कहा जाता है। शुमाल और जनूब रीजन के इन सूडानियों के दरमियान खाना जंगी तकरीबन 30 साल से जारी है, जिसमें तकरीबन 20 लाख अफराद हलाक हुए, कई लोग लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए और कई लोग पड़ोसी मुल्कों की तरफ हिजरत कर गए। 1980 से शुरू होने वाली ये खाना जंगी बिलाखिर 2005 में आकर एक मुआहदे पर मुंतज हुई, जिसमें सूडान हुकूमत और SPLM ग्रुप के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे के अंदर सिक्योरिटी, सलामती, मईशत, तर्ज हुक्मरानी यानी गवर्नेंस, पावर शेयरिंग के हवाले से भी कई मामलात पर इत्तफाक हुआ और इस तरह बिलाखिर 9 जुलाई 2011 को जनूबी सूडान की हैसियत से एक अलग मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, जो कि दुनिया का अफ्रीका का 55वां आज़ाद मुल्क बनकर उभरा। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मुआहदे के अंदर सालसी का किरदार यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अफ्रीकन यूनियन के जो की प्लेयर्स थे, कि अहम मुल्क हैं, उन्होंने अदा किया था। नाज़रीन को ये भी मालूम होगा कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा पर अमेरिका का असर रसूख बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि बेसिकली ये मुआहदा जो है अमेरिकन गवर्नमेंट की ईमा पर ही हुआ था और ये दो मुल्क, सूडान नाम का एक मुल्क, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। नाज़रीन, ये तो था पस मंज़र। अब आते हैं मौजूदा हालात पर कि उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे तो ज़रूरी है कि आप मौजूदा सूरत हाल का तक़ाबुल ग्रेट गेम के हवाले से करें, ताकि आपको इन हालात के दरमियान कड़ियाँ जोड़ने में आपको आसानी हो। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि सूडान में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि माजी की तरह जनूबी और शुमाली सूडान के मसाइल तो माजी में ख़त्म हो चुके थे, अलग वतन बन गया। तो अब आखिर ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से सिर्फ एक ही मुल्क सूडान के अरब बाशिंदे आपस में नबर्द आजमाएं? If we look around at the news reports from the TV and social media and other mainstream media, then we come across with the knowledge that सारी लड़ाई का मरकज़ है खर्तूम और करे वो जवाहर के शहर,
اور یہ گروپس جو ہیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دو گروپس میں ایک سوڈانی فوج کے سربراہ اور ملک کے صدر جنرل عبدالفتاح برہان کا گروپ ہے، جبکہ دوسرے گروپ کے سربراہ کا نام ہے جنرل محمد حمدان دغالو، جنہیں حمدتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور وہ نہ صرف ملک کے نائب صدر ہیں بلکہ فوج کے ایک اور گروپ ریپڈ سپورٹ فورس کے بھی لیڈر ہیں۔ یہ دونوں جرنیل ملک پر قبضے کی لڑائی میں مصروف ہیں، لیکن صرف یہ کہہ کر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا کہ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ملک میں خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں جرنیل اقتدار میں آئے کیسے۔ ناظرین، اگر جنوبی سوڈان نے جولائی 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کی، لیکن اس آزادی سے قبل ملک میں خانہ جنگی کے دوران ملک کی حکمرانی عمر البشیر کے پاس تھی، جو کہ 1989 یعنی 1989 سے ایک بریگیڈیئر جنرل کی حیثیت سے جاب کر رہے تھے، اور اس وقت سوڈان میں حکومت کا اسٹرکچر کچھ ایسا تھا کہ ملک میں صدر کا انتخاب سول سوسائٹی اور فوج کے درمیان میں سے کسی ایک شخص کا کیا جاتا تھا۔ بائی دین سوڈان واز ڈیموکریٹک کنٹری، پارلیمنٹری نظام تھا، دیٹس وائی دیر واز اے آفس آف پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر کا جب عہدہ عمر البشیر کے ذریعے ختم ہوا تو پہلے فارغ ہونے والے وزیر اعظم کا نام تھا، جو کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کا نام تھا صادق المہدی، اور عمر البشیر ان کا تختہ الٹ کر ملک کے طاقتور حکمران بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ ہی ختم کر دیا سرے سے، اور اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ عمر البشیر سویلین گورنمنٹ کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہی وانٹڈ ٹو کائنڈ آف رن دا کنٹری لائک اے ون مین شو، دیٹس وائی انہوں نے سویلین اسٹرکچر ہی ختم کر دیا، اور 30 جون 1989 سے لے کر 2019 تک ملک کے صدر بنے رہے۔ یعنی شمالی اور جنوبی سوڈان کے درمیان جتنی بھی رسہ کشی تھی یا خانہ جنگی رہی، عمر البشیر کے دور میں رہی، اور انہی کے دور میں جنوبی سوڈان نے آزادی حاصل کی، اور اس کے بعد عمر البشیر ہی شمالی سوڈان کے حکمران بن گئے۔ 2019 میں صدر عمر البشیر نے جنرل عبدالفتاح برہان کو ریگولر سوڈانی فوج کا سربراہ بنایا، مینس ہی بیکیم آرمی چیف، اینڈ اس کے 2 ماہ بعد عبدالفتاح برہان نے اپنے نائب جنرل ڈپٹی محمد حمدان دغالو کے ساتھ مل کر عمر البشیر کا ہی تختہ گول کر دیا، اور 11 اپریل 2019 کو عبدالفتاح برہان خود سوڈان کے صدر بن گئے۔ تاریخ میں تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 2015 میں جنرل عبدالفتاح برہان یمن میں سوڈانی فوجیوں کی قیادت کر رہے تھے، اور سعودی عرب کی قیادت میں یہ جو یمن میں پراکسی وار لڑی جا رہی تھی، اس فوجی آپریشن میں سوڈان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، ترکی، بیلجیم، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، مراکش، ملیشیا اور سینیگال جیسے کنٹریز بھی شامل تھے، جو کہ ایران نواز حوثی باغیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ایران کے ساتھ حوثی باغیوں کی مدد میں چین اور روس جیسے کنٹریز بھی they were taking part in that proxy war. Now just imagine یمن میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو پراکسی وار ختم ہونے کے بعد معاہدہ جو ہو گیا، لڑنے والے ملک کے فوجی اپنی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے۔ خصوصاً اگر ہم سوڈانی فوج کی بات کریں تو جیسے ہی یمن سے یہ فوج فارغ ہوتی ہے تو اس نے اپنے ہی ملک میں متحارب گروپوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ چونکہ صدر مملکت جنرل عبدالفتاح برہان یمن میں فوجیوں کی قیادت کر رہے تھے، تو اس وقت ملک کا کنٹرول ان کے نائب جنرل دغالو کے پاس تھا۔ ناظرین، عمر البشیر جب ملک کے صدر بنے تھے تو انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ انہوں نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹا ہے، سو کوئی دن دور نہیں کہ ان کی بھی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ انہوں نے جنرل عبدالبرہان کو آرمی چیف بنا تو دیا، لیکن ان پر پکڑ اپنی برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ان کے ایک مخالف کی شکل میں جنرل دغالو کو ان کا نائب مقرر کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ دس پوسٹنگ واز میڈ ڈائریکٹلی بائی عبدالفتاح ہمسیلف، بٹ اسٹل جو اثر رسوخ تھا وہ عمر البشیر کا تھا، بیکاز ہی واز ویل اویئر کہ فوج کے ایک گروپ کے لیے ان کی حکومت کا تختہ الٹنا مشکل ہوگا، لہٰذا انہوں نے 2 مختلف فوجی گروپس کے سربراہان کو ساتھ رکھا، لیکن دونوں نے مل کر ہی عمر البشیر کا تختہ گول کر دیا۔ اٹ از کائنڈ آف آئرنی اور پوئٹک جسٹس کائنڈ آف تھنگ۔ بہرحال ناظرین، 2 ماہ بعد ہی جنرل برہان نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، مشرق وسطیٰ کے اہم کھلاڑیوں کے ساتھ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات وغیرہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں گرم جوشی لانا شروع کی۔ خود کو جمہوری سربراہ ثابت کرنے کے لیے اگست 2019 میں ہی کانسٹیٹیوٹڈ عبوری خود مختار کونسل بنائی، ٹرانزیشنل سوورن کونسل کے نام سے، جسے سوڈان میں وفاقی حکومت کا درجہ دیا گیا۔
اس کونسل میں سویلین اور فوجی حکام دونوں شامل تھے. جنرل برہان خود اس کونسل کے نہ صرف چیئرمین بن گئے بلکہ انہوں نے جنرل دغالو کو اس کا نائب چیئرمین بھی مقرر کروایا. کونسل کی تشکیل کے بعد جنرل برہان نے خرطوم میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ملاقات کی اور اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں واشنگٹن دورے کی دعوت دے دی. 2020 میں جنرل برہان نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کی، مصری اعلیٰ شخصیات کے ساتھ تعلقات استوار کیے، جبکہ خلیجی ممالک کے بھی کئی دورے کیے. ٹرانزیشنل کونسل کا یہ سیاسی ڈھونگ بالآخر اکتوبر 2021 میں اس وقت جاری رہا جب تک جنرل برہان اور ان کے نائب جنرل دغالو نے مل کر اس کونسل کو ہی فارغ کر دیا. ناظرین، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فوج کی اپنی بنائی ہوئی کونسل کو فوج نے خود ہی کیوں ختم کیا، وہ بھی صرف 2 سال کے اندر. تو آخر اگست 2019 میں کونسل کے قیام سے لے کر اکتوبر 2021 میں اس کی تحلیل کے درمیان ایسا کیا ہوا تھا کہ what happened in between these 2 years that ultimately military had to disband it اور ختم کرنا پڑا. ناظرین، جب یہ کونسل تشکیل دی گئی تھی اس وقت معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ یہ کونسل 3 سال 3 ماہ یعنی 39 منتھس کے پیریڈ کے لیے قائم رہے گی. لفظ ٹرانزیشنل سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا. قانون کے مطابق 3 سال 3 ماہ یعنی 39 مہینے کے عرصے میں پہلے کونسل کے فوجی عہدیدار یعنی 21 ماہ کے لیے حکومت کریں گے اور اس کے بعد سویلین حکام نے 18 ماہ تک حکومت کرنا تھی. اس طرح نومبر 2021 میں فوجی عہدیداروں کی حکومت کا جو پیریڈ تھا that was about to come to an end اور that's why 1 ماہ قبل ہی جنرل برہان نے اپنے نائب جنرل کے ساتھ مل کر عبوری سویلین جو ٹرانزیشنل کونسل تھی اس کا تختہ الٹ دیا، جسے سوڈانی کو دیتا کہا جاتا ہے. کئی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سوشل ایکٹیوسٹ اور صحافیوں وغیرہ کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے کو دیتا کے بعد شروع ہوا، ملک میں ایک عجیب طرح کا ماحول پیدا ہوا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اکتوبر 2021 کی بغاوت کا سبب یہ تھا کہ فوج سویلین حکومت کو اقتدار میں شریک نہیں بنانا چاہتی تھی. ناظرین، اب ہم آتے ہیں ایک اور اہم سوال کی طرف کہ ہم نوالا ہم پیالہ سمجھے جانے والے دونوں جرنیلوں نے جب عمر البشیر اور سویلین حکومت کا مل کر تختہ الٹ دیا تو دونوں کے درمیان آخر ایسا کیا ہوا کہ ملک پر قبضے کی خاطر دونوں نے عوام کی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر ایک بحرانی کیفیت کا ماحول پیدا کر دیا ہے ملک میں. اس کا جواب یہ ہے کہ ٹرانزیشنل کونسل کے خاتمے کے بعد جنرل عبد الفتاح نے سابق صدر عمر البشیر کے حامیوں کو گورنمنٹ میں بھرتی کرنا شروع کیا، اپنے وفادار بڑھانا شروع کیے، جن میں اسلامسٹس بھی شامل تھے، فارمر پولیٹیشنز بھی شامل تھے، فارمل پالیسی میکرز بھی شامل تھے، اور یہ صورتحال جنرل دغالو کے لیے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے کافی تھی. Many people in General Dagalo's circle started raising eyebrows on that situation. General Dagalo doubted that if he kind of helped General Burhan in overthrowing Umar Bashir, then General Burhan may find ways to overthrow him as well. سو جنرل دغالو کے شکوک و شبہات کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عمر البشیر کا تختہ الٹنے کے لیے جنرل برہان کی مدد کی تھی، لہٰذا اگر جنرل برہان نے عمر البشیر کے لوگوں کو بحال کیا تو یہ لوگ مجھ پر بالکل بھروسہ نہیں کریں گے. یہاں ایک اور معاملے پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ سوڈان حکومت کہ جو اکثریت تھی، سوڈان میں جو حاکموں کی اکثریت تھی، اس میں ملک کے مغربی حصے کے لوگوں کی زیادہ تعداد تھی، جس میں خرطوم اور دریائے نیل کے لوگ شامل ہیں، جبکہ جنرل دغالو ملک کے مغربی حصے یعنی دارفور ریجن سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں خرطوم ریجن کی اشرافیہ ناپسند کرتی ہے اور انہیں گوار دیہاتی یا پھر انسوفسٹیکیٹڈ کنٹری ہمکن سمجھا جاتا ہے. لہٰذا 2021 کی بغاوت کے بعد جنرل دغالو خود کو قومی رہنما یا پھر معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کا نمائندہ اور حقیقی سیاستدان بنا کر پیش کرتے جا رہے تھے. یہی نہیں، انہوں نے دارفور ریجن میں الفاشر، نیالا اور جنوبی کردفان ریجن کے جو باغی قبائل تھے ان سے بھی مذاکرات کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. گزشتہ چند برسوں کے دوران جنرل دغالو نے ایک بہت بڑا کاروباری ایمپائر کھڑا کیا، کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کی، جن میں گولڈ مائننگ ہے، ایکسپورٹس ہے، کار رینٹل ہے، آئرن اسٹیل ہے، اور دیر آر پلینٹی آف ادر ڈپارٹمنٹس ایز ویل، آرگنائزیشنز ویئر ہی ہیز بین انویسٹنگ اے لاٹ آف منی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کے صدر جنرل عبد الفتاح برہان نے اسمبلی میں ایک بل پیش کر کے جنرل دغالو کو
فوجی گروپ پیراملٹری ریپڈ فورس کے گروپ کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی تاکہ جنرل دغالو کے بڑھتے عزائم کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن جنرل دغالو کا گروپ اس کوشش کو قبول نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل برہان کی سوڈانیز آرمی اور جنرل دغالو کے پیراملٹری فورسز کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ سچویشن از گیٹنگ بیڈ ٹو ورس ڈے بائی ڈے۔ ملک کے صدر برہان نے جنرل دغالو کے گروپ کو قلعدم ملیشیا گروپ قرار دیتے ہوئے بین کرنے کی سفارش کی ہے۔ لڑائی کا آغاز اس افواہ کے ساتھ ہوا کہ جنرل دغالو کے فوجیوں نے خرطوم میں عوام پر فائر کھول دیا، تاہم اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوا کہ دو گروپوں کے درمیان جو کشیدگی تھی یا شکوک و شبہات کے معاملات چل رہے تھے، اس فائر کے افواہ نے معاملات کو بگاڑ دیا۔ جنرل دغالو کے گروپ کے ٹھکانوں کا علم تو نہیں ہے کہ یہ کہاں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ RSF کے فوجی گنجان آبادیوں میں عوام کے درمیان چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فائٹر جیٹس اور فوجی خرطوم میں مختلف مقامات پر نہ صرف فضائی بمباری کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح ایک وار کائنڈ آف سچویشن ایرپٹ ہو چکی ہے، تو وہ اس کا اندازہ بھی آپ ناظرین کو اندازہ ہوگا while the news are coming out at the mainstream media۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنرل برہان نے صدر بنتے ہی امریکہ، یورپی یونین اور اسرائیل کی طرف جھکاؤ اختیار کرنا شروع کیا۔ تو موجودہ تناظر میں جس وقت روس اور یوکرین کی لڑائی جاری ہے، تو ناظرین کی رائے میں جنرل دغالو کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ انٹرنیٹ پر موجود مختلف آرٹیکلز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ روس بحر قلزم یعنی ریڈ سی میں سوڈان کے مقام پر نیول بیس بنانا چاہتا ہے تاکہ اسے بحر ہند یعنی انڈین اوشن تک رسائی مل سکے۔ جنرل دغالو کا روس کا دورہ ہو چکا ہے، روس کے اس منصوبے پر اتفاق بھی وہ کر چکے ہیں۔ علاقائی کھلاڑیوں میں دیکھیں تو سعودی عرب کا جھکاؤ بھی اب جنرل دغالو کی طرف ہے، جبکہ یمن وار کے دوران سب سے زیادہ فوجی جنرل دغالو کے گروپ نے ہی سعودی عرب کو فراہم کیے تھے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ چین اور روس کے اس کیمپ کی طرف جھکاؤ رکھنے والا ملک سعودی عرب سوڈان میں کس طرح مدد کرے گا۔ جنرل دغالو کی یا پھر امریکہ اور اسرائیل کے حامی جنرل عبدالفتاح برہان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ہاؤ تھنگس ول کمنگ اباؤٹ ٹو انفولڈ ویل سی ان نیئر فیوچر۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو سوڈان میں جاری اس بحران کے حوالے سے میں نے آج مفصل معلومات فراہم کی ہوں گی۔ ان کیس اف یو آر نیو ایٹ مائی بلاگ، میرے بلاگ پہ نئے ہیں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ معلوماتی ویڈیو شیئر کرنے میں، پھیلانے میں میری مدد بھی کیجیے گا۔ In case if you are a regular watcher, then please comments are also welcome. They would definitely help me in making my vlogs more better. اگلے بلاگ میں نئی سٹوری کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔